आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपने देखा किसी को ज़राई कर्जा 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख मिला अभी, और यहां पर किसी किस्म की, क्योंकि आप कौम के मुस्तकबिल हैं, और बाखुदा ये मैं बात सिर्फ लफाजी के तौर पर नहीं कह रहा, दिल की अमीक गहराइयों से कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह ये बच्ची नईमा और इस तरह के बच्चे, अभी 2 बच्चे मुझे मिले जो कि जिन्होंने मेरिट पर ये लैपटॉप हासिल किया। एक से मैंने पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं, और सुन लीजिए बात, उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मेरे वालिद भी मजदूरी करते हैं और मैं भी मजदूरी करता हूं, और मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल से मैं इस जगह पहुंचा हूं कि अब मुझे यकीन है कि मैं इंशाअल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करूंगा। मैं आपको ये बताने आया हूं, और कल भी मैंने इस्लामाबाद में कहा उस फंक्शन में, कि अगर मेरा इस मुल्क के अंदर एक नईमा नहीं है, इस तरह की कौम की लाखों नईमा बेटियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं, जिनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं, या जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं, और वो बच्चे और बच्चियां वो जिंदगी के अंधे थपेड़ों का जिस मुश्किल से मुकाबला कर रही है, मैं और आप उसका एहसास नहीं कर सकते। उनका तालीम, उनका इलाज, उनका रहना सहना, ये न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्कि तमाम माशरे के उन तबकों के जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है और उनको अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत दी है, मिलकर हमारा फर्ज है कि इस कौम के लाखों नहीं करोड़ों बच्चों और बच्चियों को हम तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें, हुनर सिखाएं, और उनको हम इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर इतनी तालीम दिलवाएं और इतनी वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं कि दुनिया के, चाहे वो कोई यूरोप के किसी मुल्क का वो बच्चा हो या वो स्टूडेंट हो, वो पाकिस्तान के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह कैपेसिटी दी है। आपको पता है कि जनूबी पंजाब से मैंने ये दानिश स्कूल का मैंने आगाज किया था, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह, और दर्जनों दानिश स्कूल बनवाए, दर्जनों बच्चियों के लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा, और वहां पर उनके लिए डॉर्मेटरीज, उनके तालीम का आला तरीन इंतजाम, और वहां पर हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगाए क्लासरूम्स में, शानदार लाइब्रेरीज बनाई, खेल कूद के मैदान बनाए, और टीचर्स उनकी तनख्वाहें सरकारी स्कूलों के टीचर्स से कहीं ज्यादा थी, इसलिए कि वो टीचर्स चाहते थे कि हम अपने इलाके में जाएं, चाहे लिया है, चाहे मुल्तान है, चाहे रहीम यार खान है, चाहे बखर है, वहां जाके हम अपने इलाकों में अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दें। एक बच्ची थी भावन नगर की, वो अमेरिकन एम्बेसी में वो लाइब्रेरियन थी। जब मैं गया वहां पर दानिश स्कूल में, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी एम्बेसी में लाइब्रेरियन थी, लेकिन यहाँ पर दानिश स्कूल खुला है, मेरी तनख्वाह वहाँ पर ज़्यादा थी, मुझे मेरी तनख्वाह से 10-12 हज़ार रुपये कम ऑफर हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 10,000 रुपया कुर्बान कर दूंगी, अपने इलाके के बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करूंगी। ये वो जज्बा जिससे कौमें बनती हैं। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, सनतें नहीं लगेंगी तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जो मार्कअप, जिसको आप उर्दू में सूद कहते हैं, या बैंक का जो चार्ज है, वो 3-4% पे मिला। उसमें आप यकीन करें कि उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में, जो कि खुद पहले ही अरबपति थे, उन्होंने भी 4% पे 5% के इंटरेस्ट पे वो लोन्स लिए। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर सनतें लगनी थी तो मार्केट के हिसाब से उनको लोन मिलता और इंटरेस्ट पे वो उस पे काम करते। अगर ये पैसा इसी तरह लगाना था तो उसका सबसे पहला हक
ان بچوں کا تھا, قوم کے بچوں کا تھا. یہ $3 ارب اگر پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم کے اوپر, لیپ ٹاپس کے اوپر, ان قرضات کے اوپر خرچ کیے ہوتے تو شاید آج ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی. کس طرح آئی ایم ایف کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں. کل بہرحال رات کو ان کا بورڈ بیٹھا, انہوں نے پاکستان کا جو پروگرام اپروو کر دیا. میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے اور پاکستان انشاءاللہ اس کی معاش اب انشاءاللہ مضبوط ہوگی. لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے, یہ بہت سخت شرائط ہیں, بڑی کڑی شرائط ہیں. اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے اور اس ملک میں غربت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہم شبانہ روز محنت کریں گے. تو میرا ایمان ہے بچوں, میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کے ملک کے مستقبل کے آپ ضامن ہیں. میں یا کوئی اور حکومت اگر آئے, جو بھی آئے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ نہیں, میں انشاءاللہ ہم مل کر 5 سالوں میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ ہم دیں گے پاکستان کے اندر اور اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. یہی وہ طریقہ ہے تعلیم اور جدید تعلیم. جب یہاں پر میٹرو کا میں نے اعلان کیا آج سے, یہ گیلانی صاحب کب بنا تھا؟ 2014. تو جب میں نے اعلان کیا کہ میٹرو ملتان میں بنائیں گے تو میں لاہور گیا. تو لاہور میں ایک ملتان کے صحافی ہیں, نام نہیں لیتا, وہ بڑے اچھے وہ انسان ہیں اور وہ بڑے ناقد ہیں, سخت لکھتے ہیں, کوئی ملال نہیں, ان کا حق ہے, وہ لکھاری ہیں اور ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھا لکھاری ہے, کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کی بات کو سنا جائے. وہ مجھے پچھلے دنوں ملے, بڑے عرصے بعد بڑی محبت سے پیش آئے, لاہور میں کوئی 2-3 ماہ ہوئے. تو انہوں نے لکھا کہ یہ شہباز شریف نے میٹرو کا اعلان کر دیا ہے ملتان میں, جنوبی پنجاب میں. ان کو کیا غرض, یہ وسطی پنجاب کے رہنے والے, بس اعلان کر دیا, یہاں پر بڑے بڑے اعلانات ہوئے, یہ میٹرو نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, اللہ نے کرم کیا, میٹرو آج بن چکی ہے اور ہزاروں بچے اور بچیاں وہاں پر اس میں سفر کرتے ہیں, نرسز سفر کرتے ہیں, ڈاکٹر سفر کرتے ہیں, وکلاء سفر کرتے ہیں, مزدور سفر کرتے ہیں. وہ ہماری اپنا محترم خواتین جو رزق حلال کی تلاش میں لوگوں کو گھروں میں جا کے وہ رزق حلال کماتی ہے, وہ سفر کرتی ہیں, مریض سفر کرتے ہیں, وہ اپنا ڈاکٹر سفر کرتے ہیں, ٹیچر سفر کرتے ہیں. تو آج یہ میٹرو الحمدللہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر نیت نیک ہو اور اگر نیت میں کوئی فطور نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے اور ہمت دے تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. میں آج اس میٹرو کی مثال دے کر آپ کو بھی, میں نے جو چیف منسٹر پنجاب بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں نے گزارش کی کہ آج میں ابھی ہو کے آیا ہوں, میں یہ نشتر ہاسپٹل ایکسٹینشن جو اس کی 2018 میں ہم نے پلان کی تھی اور سارا اس کے کاغذی کارروائی کر لی تھی, اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بہتر اس کے جج ہیں, مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. لیکن یہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں, جب سے یہ آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ یہ نشتر ہاسپٹل نمبر 2 مکمل ہو جائے گا. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے نوجوان ساتھیوں, قوم کی بیٹوں اور بیٹیوں اور یہاں پر عظیم اذہان بیٹھے ہیں, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناؤں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ. میڈیکل سٹی جہاں پر ریسرچ بھی ہوگی, جہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, جہاں پر یونیورسٹی بھی ہوگی, نرسنگ سکول بھی, کالج بھی ہوگا اور بہترین یہاں پر سہولتیں ہوں گی. جس طرح میں نے PKLI ہم نے لاہور میں بنایا, اسی معیار کا وہ میڈیکل سٹی ہوگا ملتان میں, تاکہ جنوبی پنجاب والوں کو یہ احساس, ان کا حق ہے, کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کہ ہمیں یہاں پر میٹرو بنائی جا رہی یا ہسپتال بن رہا ہے, یہاں پر برن سینٹر جو بنایا گیا تھا جس کا میں افتتاح کرنے آیا تھا, یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے. اور آپ کو حق
لینے کے لیے پوری آواز بلند کرنی چاہیے, اس کے لیے پوری طرح آپ کو اپنی اجتماعی قوت کا اظہار کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بطور خادم پاکستان کے, انشاءاللہ میڈیکل سٹی یہاں پر بنائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا میڈیکل سینٹر ہوگا جس طرح میں پی کے ایل اے کے بارے میں کہتا ہوں کہ دس از ہارورڈ آف پاکستان, تو یہ ملتان کا جو میڈیکل سٹی ہے انشاءاللہ یہ بھی دنیا کے بہترین سٹیز کا مقابلہ کرے گا, اور ملتان نہیں بلکہ پورا جنوبی پنجاب انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہوگا. میں یہاں پر جو ہمارے ZTBL کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے یہ زرعی قرضے نوجوانوں کو دینے میں ہماری بڑی مدد کی ہے. اور میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم شجاع آباد فلائی اوور بنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ شجاع آباد میں ہم فلائی اوور بنائیں گے تاکہ وہاں پر لوگوں کو سہولت ملے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, آخری بات, IMF کا ہو گیا پروگرام, کوئی ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے, لیکن یہ تبھی ہم آگے بڑھیں گے کہ اس ملک کے اندر دن رات محنت کریں گے, اس ملک کے اندر یکجہتی کے ساتھ ایک کے ساتھ ہم اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لائیں گے, چاہے وہ اساتذہ ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ فوجی ہیں, چاہے وہ جج ہیں, چاہے وہ وکلاء ہیں, سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. تو پھر پاکستان انشاءاللہ, میری بات لکھ لیں, پھر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے پھر ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب میں دن رات اپنے بہترین دوستوں کو اور بھائیوں کو جو ہمارے جنہوں نے ہمیں ابھی $3 ارب دیے ہیں, کل UAE سے $1 ارب آیا, پرسوں سعودی عربیہ سے $2 ارب آئے, چین نے ہمیں پچھلے 3 مہینوں میں $5 ارب انہوں نے اپنا روٹیٹ کیے. یہ کب تک ہم یہ زندگی بسر کریں گے؟ کب تک اس طرح ہم مانگتے رہیں گے؟ آج وقت آ گیا 75 سال بعد, ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ خدا نخواستہ کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ ہمیشہ یہ کشکول لے کے آئیں گے. آپ نے ثابت کرنا ہے ان لیپ ٹاپس کے ذریعے, اپنی محنت کے ذریعے, شبانہ روز محنت کے ذریعے, پرفارمنس کے ذریعے کہ آپ مانگنے نہیں آئے, آپ دینے آئے. انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی, مگر اس کے لیے شبانہ روز قربانی اور محنت کی ضرورت ہے. میں آخر میں یہاں پر حضرت اقبال کے اسی شعر سے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ 1857 کہ وہ جنگ آزادی کا زمانہ ہے, جب جو ٹوڈیز تھے انگریز کے, ان کے انگریز کے ساتھ لگ گئے. تو اقبال نے کہا کہ مسلمان وہ پھول جو ہوتا ہے باغ میں, اس کی مثال دی کہ تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے ہو, تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا اپنا جھنڈا بلند کر کے پوری دنیا کو آگے, آپ پاکستان اور مسلمان آگے ہوں گے, تو تمہیں کیا ہو گیا؟ اور تم بن گئے ہو. اور پھول جو چمن میں پیدا ہوتا ہے وہ بغیر کانٹوں کے پیدا نہیں ہوتا. کاٹن, آپ کاٹن کو پھٹی کو جب آپ وہ گزارتے ہیں, اس سے کتنی تکلیف سے وہ اس کو پھٹی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے, پھر وہ دھاگا بنتا ہے, پھر وہ جس کو سوتر کہتے ہیں آپ, پھر وہ کپڑا بنتا ہے. وہ کئی مرحلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ کپڑا بنتا ہے. اسی طرح پھول جو ہے, کبھی پھول کانٹوں کے بغیر پیدا ہوا. اسی طریقے سے اگر زندگی میں آپ نے مقام بنانا ہے, اپنے آپ کو ممتاز گنوانا ہے, تو محنت قربانی کے بغیر نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ کو یہ اپنی انتہائی حقیر جو باتیں پیش کر رہا ہوں, اس کا جو کنکلوژن یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.
میرے ساتھ نعرہ لگائیں پاکستان. ابھی آواز آپ نے جو ہمسایہ ملک ہے اس سے بھی آپ نے آواز پہنچانی ہے. پاکستان, قائد اعظم. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. بہت شکریہ.